अस्सलामु अलैकुम। रूह रमज़ान की नशरियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे और रमज़ान का महीना जो है आपका बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने कलाम इलाही की तिलावत, आयात की तिलावत फरमाई है और इन आयात मुबारका का तर्जुमा कुछ यूँ हैं। और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम उस वक्त बिल्कुल बेसरो सामान थे। बस अल्लाह से डरा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जब आप मुसलमानों से फरमा रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 उतारे हुए फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाए। हाँ, अगर तुम सब्र करते रहो और परहेज़गारी कायम रखो और वो कुफ़ार तुम पर उसी वक्त पूरे जोश से हमला आवर हो जाएं, तो तुम्हारा रब 5000 निशान वाले फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। और अल्लाह ने इस मदद को महज तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से होती है जो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। और ये इन आयात मुबारका की जनाब तर्जुमा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और कारी साहब ने बड़ी ही उम्दा अंदाज में उन्होंने तिलावत फरमाई है। और आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि जनाब एक ऐसे इदारे के हवाले से हमने बात करनी है कि गुर्बत, अफलास, दुख, महरूमी और आंसू हमें ये पसंद नहीं, हम उनसे बचना चाहते हैं। गुर्बत और अफलास के ख़ात्मे का जिक्र आता है तो एक इदारे का नाम भी हमारे जहन में आता है और वो है अखुवत। अखुवत क्या है और ये गुर्बत के ख़िलाफ़ कैसे नबुर्द आज़मा है? अखुवत असल में एक तसव्वुर है, एक नज़रिया है, एक फ़लसफ़ा है, एक सोच है और एक फ़िक्र है। अखुवत एक ऐसी दुनिया का ख्वाब है जहाँ हर शख्स को इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदा रहने का हक़ हासिल हो, जहाँ हर बच्चा स्कूल जा सके और हर बीमार को दवा हासिल हो, हर शख्स के सर पर छत का साया हो, जहाँ मुआशी और समाजी इंसाफ हासिल हो। अखुवत एक ऐसे सूरज की तलाश में है जिसकी नर्म और दिल उदास किरणें हर घर के आंगन में उतरती हैं। अखुवत का जिक्र हो तो साथ ही सबके जहनों में एक नाम ज़रूर उभर कर आता है और वो नाम है डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, जिनकी सोच, नज़रिए, मेहनत और लगन की बदौलत लाखों लोगों की ज़िंदगियां आज बदल गई हैं। और नाज़रीन, ये जो मेरे अल्फाज थे ना, ये भी डॉक्टर अमजद साकिब साहब के ही थे, चूँकि हमें लगता है कि अखुवत की तारीफ़ और तारुफ डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी और चेयरमैन भी हैं और इस प्रोग्राम ने 5.7 मिलियन गरीब ख़ानदानों के लिए 194 बिलियन रुपए से ज़्यादा की रकम तकसीम की है और पाकिस्तान की पहली मुफ्त अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी का आगाज़ भी किया है, जो जिन्स, मज़हब या सियासत की परवाह किए बगैर गरीब ख़ानदानों के हुनर के लिए खुला है। वो चेयरमैन पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के तौर पर भी काम कर रहे हैं, जो कि 160 से ज़्यादा तरक्याती और खैराती इदारों का नेटवर्क भी है। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ख़ास तौर पर पीने के साफ़ पानी और सफाई जैसे शोबों में भी काम कर रहे हैं। वो फाउंटेन हाउस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उन्हें अबू ज़बी इस्लामी बैंक और थॉमस राइटर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। सदर पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा है, जो कि पाकिस्तान के मारूफ सिविल एजाज़ात में से एक होता है। वो 9 किताबों के मुसन्निफ़, एक मशहूर स्पीकर हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी हाल अहवाल उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की रमज़ान नशरियात में। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मेहरबान अल्फाज में मेरा तारफ़ करवाया। लेकिन उससे पहले मैं कारी मोहतरम अताउल मन्नान वासी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसी रूह परवर उन्होंने और तिलावत फरमाई। तो उसके बाद फिर तिलावत के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रवायत का तज़किरा शुरू हो गया जिसे मवाख़ात कहते हैं। जी जी। और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसकी वजाहत की। अब मेरे लिए तो कुछ कहने को बाकी रहा नहीं।
نہیں سر، آپ کے لیے میرے خیال سے جتنی بھی الفاظ ہیں نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کس طرح کی جائے. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بہت بڑی بات ہے. تو سر، اخوت فاؤنڈیشن بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی اس سے آشنا نہیں ہیں. کب یہ شروع ہوئی، اس کے پیچھے کا جو ایک سٹوری تھی، ایک کہانی تھی، جو آپ کی سوچ تھی، وہ ہمیں بتائیے. دیکھیں جی، اخوت کا بظاہر تو آغاز 20-22 برس قبل ہوتا ہے، لیکن بطور فلسفہ جیسا کہ آپ نے کہا، اس کا آغاز سینکڑوں سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اس روایت سے ہوتا ہے، جس کے تحت انہوں نے ایک مکہ سے آنے والے مہاجر کو ایک مدینہ کے رہنے والے انصار سے جوڑ دیا. جی جی. تو یہ دراصل ایک پیغام تھا کہ کیسے اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہوں، ہیوز اور ہیو ناٹس، تو ان کو جوڑ دیا جائے. یہ میٹافر ہے، یعنی ایک استعارہ ہے جو انصار اور مہاجر، ہیوز اور ہیو ناٹس کا. تو وہ ایک ایسا طریقہ کار بتا دیا انہوں نے جس کے تحت ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آج پاکستان میں بھی اگر ہم اندازاً بھی کہہ سکیں کہ 50% لوگ ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں، یعنی 50% خوشحال ہیں، 50% خوشحال نہیں ہیں. تو وہ اگر آپس میں جڑ جائیں، اسی روایت کا ایک اگلا قدم. تو دیکھیں نا، انسانیت کی ایک زنجیر ہے، حلقہ در حلقہ. ایک آپ حلقہ ہیں، ایک محترم قاری صاحب ہیں، ایک میں ہوں. تو ہم اگر جڑ جائیں اور یہ مواخات کی زنجیر بن جائے جس میں ہر حلقہ دوسرے حلقے کا ساتھی اور مددگار ہو، تو یہ ہے وہ طریقہ. دیکھیں، معاشرے میں تبدیلی سرمایہ دارانہ نظام سے نہیں آئے گی، یہ باہمی مواخات کے نظام سے آئے گی. بھائی چارے، مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو کیوں بھوکا ہے. آج کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو کیوں نہیں پکا. اگر میں اتنا ہی اپنے آپ میں مگن ہوں کہ مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آتا، تو میں انسانیت کے جو بلند ترین تقاضے ہیں ان سے بہت دور ہوں. تو یہ ہے وہ بنیادی تصور جو آپ کا ہے، جو محترم قاری صاحب کا ہے اور سننے والوں کا ہے. ہم میں سے ہر شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، خدا کے قریب جانا چاہتا ہے، خدا کی رضا کے حصول کا متمنی. خاص کر کے رمضان میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں. سارا سال ہی کرتے ہیں. رمضان میں تو چلیں آپ، اس کی برکتیں رمضان میں زیادہ ہیں، لیکن سارا سال انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں، مسجد کی طرف کیوں بھاگتے ہیں اذان کے وقت؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہر شخص کی چونکہ خواہش ہے، تو ہم نے اس کو اسلامی روایت سے جوڑ کر کہا کہ آئیں مل کر مواخات کرتے ہیں. کیا بات. مل کر یہ وسائل اکٹھے کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو وہ شخص ڈھونڈے سے نہیں ملتا جو عزت کی روٹی کھانا چاہتا ہے، تو ہم آپ کو ڈھونڈنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کا رشتہ مواخات اس سے جوڑ دیتے ہیں. تو یوں یہ 50 لاکھ سے زائد خاندان، اور یوں یہ 200 ارب روپوں کے قریب رقم، اور یوں یہ سود سے بچنے کی برکت ہے. اور مواخات کا معجزہ ہے کہ پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن پروگرام بھی اسی مٹی میں سے اٹھا. مطلب ہم ہمیشہ منفی باتیں کرتے ہیں، آئیے کبھی اچھی باتیں بھی تو کریں نا، کہ پاکستان کے لوگ کتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام بنا دیا. اور یہ پھر ایک اور پہلو آپ دیکھیں، ہم ہر وقت کہتے ہیں جی بددیانتی ہے، لالچ ہے، یہ ہے. تو یہ 55 لاکھ گھرانے کون سے ہیں؟ وہ آسمان سے تو نہیں آئے، اسی زمین پہ اسی مٹی پہ رہتے ہیں. انہوں نے 99.9% کی شرح سے جو قرض لیا وہ واپس بھی کیا. تو آپ اپنی قوم کی عظمت کی اور کیا دلیل دیں گے؟ آپ امید اور کہاں سے لے کے آئیں گے اگر اس پر بھی آپ کو امید کی شمع روشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے؟ تو ہم ہمیشہ آدھا گلاس خالی دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ سنسنی خیز خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی اصل کہانی کیا ہے؟ اب وہ پتہ نہیں اصل کہانی کہاں سے آئے گی. تو اصل کہانی یہی ہے. نظریہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ کی نگاہ کیا دیکھنا چاہتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی. جی وہ بھی اسی کا ایک اگلا قدم ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، آپ یونیورسٹی گئی ہیں، میں یونیورسٹی گیا ہوں، قاری صاحب کسی اچھے مدرسے میں پڑھے. اب بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ ان کو کسی جگہ نہیں بھیج سکتے. تو ان کا نقصان نہیں ہے، وہ آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان ہے، ہم سب کا نقصان ہے، اس معاشرے کا نقصان ہے. اگر ایک بہترین صلاحیت کا بچہ پڑھ نہیں پایا تو اس ملک و قوم
کے لیے کتنی مشکلات. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے کہا کہ آج پڑھو 10 سال بعد فیس دو. کیا بات ہے, واہ جی واہ. جب آپ فیس دینے کے قابل ہو جاؤ, اور وہ بھی اس لیے کہ اس فیس سے ایک اور بچہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو جو فیس دے سکتے ہیں وہ تو دیں, جو نہیں دے سکتے اس کو, یہ تو نہیں ہے نا, پھر سزا ہے نا یہ تو, کہ اس کو ہم علم نہ دیں. تو یہ یونیورسٹی ہے ہمارے, ابھی یونیورسٹی کا چارٹر بہت جلد مل جائے گا. کالجز ہیں, اس میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج ہے, لڑکوں کے لیے علیحدہ ہے. اور اب حال ہی میں ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا الحمدللہ رمضان کے مہینے میں, اور رمضان کی برکتوں میں سے میں پوری اپنے سننے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا ساتھ دیں. ہم کو 10,000 نوجوانوں کو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس میں تربیت دینا چاہتے ہیں. واہ واہ. اور یہ 10,000 نوکریاں نہیں ڈھونڈیں گے, یہ 10,000 کمپنیاں بنائیں گے, اپنے ادارے بنائیں گے, اپنا بزنس بنائیں گے, اور اس سے پھر سینکڑوں لوگوں اوروں کو ملے گی نوکری. تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ نیکی کرنی چاہیے اس پیغام کے ساتھ کہ تم نے اب کسی اور سے نیکی کرنی ہے, تم نے کسی اور سے نیکی کرنی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کڑی در کڑی, یہ جو زنجیر میں نے آپ کو کہی وہ بنے گی. تو چھوٹے قرضے, فارمل ایجوکیشن کے لیے درس کا, اور یہ آئی ٹی کے شعبہ میں یہ اتنی بڑی تبدیلی ہم انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. یہ پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے, ڈونٹ وری, انشاءاللہ یہی بچے اتاریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص کر کے رمضان میں مجھے بتائیے گا, کوئی راشن ڈرائیوز, افطاری سحری ڈرائیوز کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی راشن, پہلے تو میں کہوں گا کہ سیلاب میں الحمدللہ ہم نے بڑا کام کیا. پھر یہ جو خصوصی برکتوں کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے افطار دسترخوان بھی لگائے ہیں, افطار جو ہیں ڈنرز جیسے کہتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ راشن بیگز بھی بنائے ہیں, اور جہاں پر ہم راشن بیگ نہیں پہنچا سکتے وہاں پر ہم کیش ٹرانسفر کر دیتے ہیں, فون, جیز ویز کے مختلف جو ذریعوں سے. تو دور دراز کے علاقوں میں بہت سارے اچھے لوگوں نے اس پیغام کے ساتھ ہماری مدد کی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے, تو خاموش بھی دیتے ہیں, بتا کے بھی دیتے ہیں, مساجد میں افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, خدا نخواستہ جس کی جو کوئی بیوہ ہے, یتیم بچے ہیں, کوئی معذور لوگ ہیں, کوئی عمر رسیدہ ہیں, تو ان لوگوں کو ہم زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. تو پروفیشنل جو بیگرز ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ مستحق تک جانا چاہیے. تو افطار میں بھی ہم برکات کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہمارا اخوت کا پیغام ہے, ہر دل پہ دستک دیتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی شخص اکیلا نہ رہ جائے, کوئی مایوس نہ ہو جائے. تو یہ ہم سب نے ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. بالکل ایسے ہی. ہمیں وہ لمحہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہماری پیشی ہوگی اور اس میں پھر سوال جواب ہوں گے, تو اس میں پھر احتساب بھی ہو. ہم دنیا کے احتساب سے تو بڑا ڈرتے ہیں, لیکن وہ جو احتساب ہونا ہے اس سے ہمیں, اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اگر اس لمحے کا سامنا کرنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے رزق میں سے دوسروں کو شریک کرنا چاہیے. یہ رمضان میں بھی ہم تو صرف ایک رستہ ہیں, اصل تو اعزاز آپ کا ہے, دینے والوں کا ہے, ان لوگوں کا ہے جن کی اپنی آنکھ میں آنسو آتے ہیں جب وہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں قابل مبارک کہ اس مہینے میں وہ افطار کے حوالے سے, اور پھر سارا سال ہم تو ہر لمحہ دستک دیتے ہیں. دیکھیں اذان دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے, تو ہم بھی مؤذن ہیں کہ آئیں بھائی کسی غریب کی مدد کریں, آئیں کسی کو علم کی روشنی سے منور کریں. تو اس طرح سے الٹیمیٹلی ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے اور پاکستان کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنانا ہے. انشاءاللہ یہ ہے پیغام. ضرور ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں نے اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو کس طرح کر سکتے ہیں؟ آن لائن کیا پورٹل ہے, کہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح پروسیس ہے؟ دیکھیں اب ہماری ایک ویب سائٹ ہے www.aqubot.org.pk. ٹھیک ہے, اس پہ آپ جائیں, وہاں پر تمام طریقے لکھے ہوئے ہیں, ہماری دفاتر کے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں. پھر ایک اس میں ایک پورٹل ہے, اس کے اوپر آپ آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے. صحیح. آپ پھر ایک
کراس چیک لکھ کے ہمارا وہ ایڈریسز دیا ہوا ہے وہاں پر چیک کے ذریعے سے بھجوا سکتے ہیں. اچھا. وہاں پر فون نمبرز ہیں, آپ کسی کو اپنے گھر دعوت دے کے اس کو بھی وہ چیک دے سکتے ہیں. اچھا. تو بہت سارے طریقے ہیں. اب مختلف بینکوں نے بھی اپنی پورٹلز بنائے ہوئے ہیں اور اس پورٹل میں اچھے اچھے اداروں کے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ان اداروں کو اس پورٹل کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں. آج کل پیسہ پہنچانا مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں رہا, بس صرف یہ ہے کہ ایک امنگ, خواہش اور جستجو ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بس آپ ہمیں آواز دے کے دیکھیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جاتے ہیں. آپ پھر کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو وہاں جانا نہیں پڑتا. اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ معاشرے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیلاب کی جس طرح آپ نے بھی بات کی, جب یہ سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہی بہت زیادہ متاثر کیا. ہمارے بہن بھائی جن کے سروں سے چھتیں چلی گئی تھی, اپنے ہر چیز ہی کھو دیا, بے یار و مددگار ہو گئے تھے وہ لوگ. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے ہمیں سر فہرست کام کرتے ہوئے, اقدامات اٹھاتے ہوئے نظر آئی. اس حوالے سے بتائیے کس طرح کا. دیکھیں وہ بڑے صبر آزما اور دکھ بھرے لمحات تھے. تو ہماری قوم, میں سمجھتا ہوں کہ اس امتحان میں بھی بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے. تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو مدد نہیں ملی. پہلے ریسکیو کیا, اس میں پاکستان کی فوج نے, فضائیہ نے, بحریہ نے, حکومت کے مختلف اداروں نے, ریسکیو 1122, ان سب لوگوں نے پہلے تو لوگوں کو ریسکیو کیا. پھر اس کے بعد ریلیف, یعنی ان کو فوری طور پر کھانا مل جائے, پانی مل جائے, چھت مل جائے. کوئی کمرہ نہیں ملتا تو کم از کم کوئی بستر, چارپائی, کوئی چادر, کوئی مچھردانی, کیونکہ ان دنوں میں یہ بھی چیزیں تھیں, توا مل جائے. یہ ہے ریلیف. ریلیف کے بعد پھر ہے ریہیبلیٹیشن, یعنی تیسرا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ وہ لوگ آج تو کسی سڑک کے کنارے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, واپس تو انہوں نے لوٹ کے گھر جانا ہے نا. تو وہ ٹوٹی ہوئی دیواریں ان کو پکارتی ہیں, ان کی اپنی یادیں جہاں بکھری ہوئی ہیں, ان یادوں کی جو روشنی ہے یا خوشبو ہے وہ ان کو کھینچتی ہے. بے شک. تو وہ سڑک پہ تو نہیں رہ سکتے. تو اب جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا, ٹوٹے پھوٹے در و دیوار ہیں, کچی گھر گر گئے, چھت پاکی نہیں رہی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی پرانی یادوں کے سوا کہ یہاں میرا گھر تھا, اب تو وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈھیر بن گیا مٹی کا. تو پھر ان کو وہاں پر گھر چاہیے, ان کا کاروبار بہہ گیا, اس کاروبار کے لیے انہیں سرمایہ چاہیے, اپنی زراعت کے لیے انہیں مزید کچھ سرمایہ چاہیے, بھیڑ بکریوں مویشیوں کے لیے سرمایہ چاہیے. تو یہ چیزیں ریہیبلیٹیشن میں آتی ہیں. تو اس میں بھی پھر ہم نے بہت کام کیا. الحمدللہ کوئی 15-20 ہزار کے قریب گھرانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے, یہ زرعی قرضوں کے لیے, اس کے لیے ہم نے اربوں روپے کی رقم ان کو پیش کی. اور یہ رقم, یہ بھی پھر ایک پاکستان کو خوبصورت تو کہے نا, ہم کیوں ہر وقت یہ رونا دھونا رہتے ہیں کہ کس نے دی ہیں. ہم نے تو کسی بین الاقوامی ادارے سے نہیں دیے, ایک پیسہ بھی نہیں. تو یہ تو سارے کے سارے پاکستان کے لوگوں نے دیے. تو ریسکیو میں, ریلیف میں, ریہیبلیٹیشن میں, ان کو چھت فراہم کرنے میں, اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو امید دی جائے, ان کو یہ احساس ہو کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پورا معاشرہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ, کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ اس بھری دنیا میں میں اکیلا ہوں. بالکل. تو یہ احساس دور کرنا سب سے بڑا کام تھا. اور ہمیں اس میں پورے پاکستان کے فلاحی اداروں کو مبارکباد ہے. آج کل میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا. کیونکہ میں نے ان سیلاب کے دنوں میں جگہ جگہ جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے 20 اداروں کو وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا. تو ان تمام کی خدمات کو اور اس مشکل کی گھڑی کو منظر عام پر آنا چاہیے. کوئی ڈاکومنٹ بھی تو ہو نا, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ, آپ دیکھیں کس طرح مل کے کام 2005-2010 کے سیلاب کو لوگ بھول چکے ہیں. کم از کم وہ ایک ایویڈنس تو زندہ رہے نا کہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو کسی نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکالا تھا, کسی نے کشتی میں جا کر ایک ایسے گاؤں کے جو جس کے ارد گرد صرف پانی تھا ان لوگوں کو ریسکیو کیا تھا. تو
یہ پاکستان کے ادارے جو ہے انہوں نے ایک مثال قائم کی. بے شک بے شک بے شک ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ سے ملتی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے. تو جاتے جاتے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ پاکستانی قوم, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ پیغام یہی ہے کہ جو کچھ ہے اس دھرتی پہ وہ رب کا ہے, جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. کیا بات ہے, تو سب میں تقسیم ہونا چاہیے. واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر سے آپ سے مل کے. اور قاری عبدالمنان عطاء المنان وارثی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اب آگے بڑھتے ہیں اور آج کی نیکی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ویسے تو بہت ساری نیکی کے حوالے سے ہمیں بتا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, لیکن قرض حسنہ کی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے, اس میں تھوڑی سی ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ قرض حسنہ کی یعنی سب سے اچھا قرض کون سا ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے نا, ان میں سے ایک مال و دولت بھی ہے. اور دیگر نعمتوں کی طرح مال و دولت جیسی نعمت پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اسے اسی طرح خرچ کیا جائے جس طرح خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی اچھے انداز میں اپنے بندوں کو ہمیں اپنا مال خرچ کرنے پر ابھارا ہے کہ اس نے جو مال انہیں عطا کیا ہے اسے نیک کاموں میں خرچ کر لے تاکہ قیامت کے دن رسوائی سے ہم لوگ بچ سکیں. سورہ الحدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے ایک بہترین اجر ثابت ہو. اور اس آیت میں قرض حسن یعنی کہ اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دینے سے مراد اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے. اور اس کو قرض اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا, اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب اور بدلہ جو ہے نا وہ ضرور ملتا ہے, وہ اللہ کے ہاں ہمیں ملتا ہے. تو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قرض دیا جائے, دکھاوا یا واپسی کی امید نہ رکھی جائے, اور نہ ہی وہ مقصود نہ ہو. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ مال میں کمی ہو جائے گی ہماری اور ہم تنگی یا پھر کسی محتاجی میں مبتلا ہو جائیں گے. تنگی یا وسعت پیدا کرنا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو, میں تم پر خرچ کرتا رہوں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جناب زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے. تو اسی نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. حافظہ کاشفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت حافظہ آپ نے نعت پڑھی ہے, بہت ہی خوبصورت. اور جناب آج 17 رمضان مبارک ہے, آج فتح عظیم, فتح حق, اسلام کی سب سے بڑی فتح. آج یوم بدر یعنی آج کے روز غزوہ بدر ہوئی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, جس میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے, جن کے پاس صرف 2 گھوڑے, 70 اونٹ, 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں, جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا, جن کے پاس 100 گھوڑے, 700 اونٹ اور قصیر الالات حرب تھی. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زریں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. 17 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی. بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا, اور یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے, جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے.
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जब हिजरत मदीना फरमाई तो कुरैश ने हिजरत के साथ ही मदीना पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी, और इसी असना में ये ख़बर भी मक्का मुअज़्ज़मा में फैल गई थी कि मुसलमान कुरैश मक्का के शाम से आने वाले काफ़िले को लूटने आ रहे हैं। और इस पर मज़ीद ये कि उमरू बिन हज़रमी के कत्ल का इत्तफ़ाक़िया वाक़या भी पेश आ गया, जिसने कुरैश मक्का की आतिश गज़ब को मज़ीद भड़का दिया था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन हालात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को जमा किया और अमर वाक़िया का इजहार फरमाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा कराम ने जवाब में नहायत जानिसाराना वाफ़िदाना तक़रीर की कि हज़रत साद बिन अब्बादा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम समंदर में कूदने को तैयार हैं। हज़रत मक़दाद ने कहा, हम मूसा की उम्मत की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब खुद जाकर लड़े, हम तो यही बैठे हुए हैं, बल्कि हम आपके दाएं से, बाएं से, सामने से और पीछे से लड़ेंगे। फिर आपने ऐलान किया कि हम लोग वाकई आपके ताबेदार होंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बिस्मिल्लाह कीजिए और जंग का हुक्म फरमाइए, इंशाअल्लाह इस्लाम ही गालिब आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में अपने जानिसार सिपाहियों को देखा और उनकी कलील तादाद और बेसरो सामानी को भी देखा तो बारगाहे खुदाबंदी में यूं इल्तिजा की, ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा फरमाया है वो पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर नफूस हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक तमाम रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ से आगे का जो मैदान बदर का जो वाक़या है, जंग बदर का जो वाक़या है, वो भी मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नात पढ़ी है। अब्दुर्रहमान, आपने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है। और डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, मारूफ सीरत स्कॉलर। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जंग बदर के हवाले से मैं आपको बता रही थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इस तरह खुश खुज़ू से दुआ कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक आपके दोशे अक़दस से गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर मुबारक उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर डाल दी और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अब बस कीजिए, अल्लाह ताला ने जो फ़तह अता करने का वादा फ़रमाया है वो ज़रूर पूरा फ़रमाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और कसम बाखुदा मैं अभी से कुफ़ार के सरदारों की कत्ल गाह दे रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह फ़ला काफ़िर कत्ल होगा, उस जगह फ़ला काफ़िर कत्ल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़तूलों में से हर एक का महल कत्ल बता दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो काफिर वहाँ ही कत्ल हुआ। जब जंग की इब्तदा हुई तो मुश्रिकीन में से उत्बा बिन रुबैया अपने भाई शीबा बिन रुबैया और अपने बेटे वलीद बिन उत्बा के साथ मैदाने कारेज़ार में निकला, मुबारज़त तलब करने लगा। तो लश्कर इस्लाम में से हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु अतबा, वलीद और शीबा के मुकाबिल हुए और यूं दस्त बदस्त जंग शुरू हुई। तो हज़रत अमीर हमज़ा ने अतबा बिन रुबैया को वासिल जहन्नुम कर दिया, जबकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने वलीद बिन अतबा को जहन्नुम रसीद किया। हज़रत उबैदा शीबा के हाथों ज़ख्मी हो गए और ये देखकर शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह आगे बढ़े और अपनी ज़रबे हैदरी के एक ही वार से शीबा बिन रुबैया को भी जहन्नम रसीद कर दिया। तीनों मुश्रिकीन सरदारों की लाशें ज़मीन पर ढेर हो गई। आने वाहद में मुश्रिकीन के 3 सूरमाओं के
قتل سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ قریش کے جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان توحید کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کریں، اے اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کی اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، برے ہو گئے یہ چہرے۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک وغیرہ میں یہ سنگریزوں سے کوئی چیز نہ پہنچی ہو۔ یہ سنگریزے ہر ایک کافر فوجی کو لگے اور ان کی قوت و طاقت بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی اور لشکر کفار میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ انفال آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حقیقتاً وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت بظاہر آپ نے خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ دستے حبیب خدا جو کہ یزد اللہ تھا، ہاتھ بنا آپ کا آپ کو ذیشان ہے۔ جب دست با دست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑا تھا اور سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ایک ایک سپاہی کفار کے 20 سپاہیوں پر بھاری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل فرمایا اور وہ فرشتے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کافروں کو جہنم میں پھینک رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستجاب دعاؤں کے صدقے خدائے رب العزت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی بدولت کفار کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گئے تھے۔ اور یہ جنگ بدر کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھی، کچھ واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ سے بیان کیا ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں، کچھ احوال جنگ بدر کا میں نے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، باقی کا احوال اب آپ ہمیں بتائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ۔ غزوہ بدر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، بلکہ یہ عربوں کی تاریخ کا بھی بڑا منفرد واقعہ ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے انسانی تاریخ کے اعتبار سے بھی جو اس واقعے کے اندر موجود خیر ہے اور اس کی انفرادیت ہے، وہ اسے تاریخ عالم میں بھی ایک منفرد اور ممتاز مقام دلاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے ہیں اور 40 برس تک اپنی حسن کردار کی وجہ سے وہاں کے بہترین انسان کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، جیسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے کا بہترین مثالیاں ہیں، انہیں اعلاء کلمت الحق کے مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کی بات کرتے ہیں، تو وہ سارا معاشرہ یکسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جاتا ہے۔ اور پھر 13 برس تک وہ کون سا ایسا حربہ ہو سکتا ہے جو کسی آدمی کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، جو کسی شخص کی صعوبت کی، مشقت کی، مصیبت کی، تکلیف کی، اہانت کی، بد تہذیبی کی، وہ کون سی شکل ہو سکتی ہے جو ان 13 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن آپ کمال استقامت، صبر کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ کی نصرت کا انتظار کرتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے 13 برس گزارتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ اب اس شہر کے اندر آپ کے لیے حالات اس درجے پر خوفناک ہو چکے ہیں کہ گویا آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔
حضور بخیر و عافیت مدینہ پہنچتے ہیں، 2 برس ابھی نہیں پورے ہوتے مدینے میں آئے ہوئے، تو یہ جو کفار مکہ ہیں جن کے ہاتھ سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکال کے مدینے جیسی جگہ پر دارالامن میں آپ کو مقام عطا فرمایا، اور پھر ایسی عظیم الشان عزت سے نوازا کہ وہاں کے انصار مدینہ نے جس والہانہ محبت کے ساتھ حضور کی مہمان نوازی فرمائی، قدردانی فرمائی، انہیں اپنا سربراہ مقرر فرمایا، اپنے معاملات میں فیصل فرمایا۔ یہ ساری خوشحالی کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب مشرکین مکہ کو پہنچتی تھی تو ان کے اندر ایک عجیب طرح کا جو ہے نا غصہ 2 گنا ہو جایا کرتا کہ وہ ہم سے نکل گئے اور وہاں دیکھیں جا کے انہوں نے اپنی ایک گویا ایک مملکت یا ایک سلطنت جو ہے اس کے آثار قائم کرنا شروع کر دی۔ ان کا یہ غصہ کم نہیں ہوا، اور ابو جہل اور اس طرح کے جو بڑے سردار تھے گویا جن کا منصوبہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا ناکام ہوا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہاں سے حملے کے لیے آ گئے۔ اب جیسے ہی بدر کے مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو بدر ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ عربوں کی تاریخ میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس جنگ سے پہلے ان کے احوال میں ملتی نہیں ہیں، اور اس کے اثرات اتنے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ ایک جنگ نظر آتی ہے، لیکن جب ہم بنظر غیر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پہ ایک خوشگوار حیرت کھلتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کی صورت دنیا بھر میں اس کی خبر پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں ایک پوری روایت ہے، اس جنگ سے پہلے کی پوری عربوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی شخص حملہ آور ہوا ہے، یعنی ایک بستی میں کچھ لوگ موجود ہیں، دوسری بستی سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شکل میں ان پر حملہ آور ہوئے، حملہ آور اگر شکست خوردہ ہو گئے ہیں اور قیدی ہو گئے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ واپس نہیں بھیجا جاتا تھا، یعنی وہ ان کو ایک نشان عبرت بنانے کے لیے ان کے سر واپس بھیجے جاتے تھے، لاشیں جو ہیں ان کی بے حرمتی کر کے ان کو واپس بھجوایا جاتا تھا تاکہ اس بستی کے اندر پیغام پہنچے کہ آئندہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن غزوہ بدر جو ظاہری طور پر ایک جنگ ہے، ایک قتال کا معاملہ ہے، غزوہ ہے، لیکن اس سے بھی کیسا خیر اور رحمت کے آثار جو ہیں وہ پھوٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جس شخص نے اپنی تلوار کو نیام کے اندر رکھا اور اپنا اعتراف شکست کیا، اس کے لیے زندگی کی امان عطا فرما دی۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی ان لوگوں کے لیے، غیر متوقع خبر تھی کہ کیا ایسی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے اور آپ پر حملہ کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا پیغام رحمت مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضور نے ان کے لیے ان کی جان بخشی کا جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قافلے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور بدر سے مدینے کی طرف قیدیوں کو لے کر آتے ہیں۔ مدینے کی سرحد پر جب حضور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو میرے کریم رسول کو وہ 70 قیدی نظر آتے ہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں۔ مکہ وہ وادی ہے جہاں میرے رسول نے اپنی زندگی کی 53 برس گزارے ہیں، 53 ایئرز۔ حضور کم و بیش ان میں سے ہر شخص کو جانتے ہیں، اس کے خاندانی پس منظر کو جانتے ہیں، حضور سارے سے واقف ہیں۔ اور حضور دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر سیاہ پٹیاں باندھ کر ان کو دراز کر دیا گیا، اور پیچھے ایک شخص جیسے جانور کو ہانکتے ہیں اس طرح ان پٹیوں کے ساتھ ان کو ہانکتا ہوا مدینے کے اندر داخل کر رہا ہے۔ میرے کریم رسول نے جب یہ دیکھا نا تو حضور نے اپنے اصحاب کو کہا کہ ایک لمحے کے لیے یہیں مدینے کی سرحد پر رک جاؤ۔ انہیں روکا اور کہا کہ بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری جان کے پیاسے تھے، ہمارے خون کے پیاسے تھے، ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ یعنی جو کسی درجے پہ انتہائی دشمنی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آئے، لیکن اس شہر کے اندر ان کے بہت سارے رشتہ دار رہتے ہیں، بہت سارے قرابت دار رہتے ہیں جن کے دلوں میں ان کا بڑا رعب ہے، ان کی بڑی عزت ہے، بڑا ان کے بارے میں انہوں نے ایک اسٹیچو بنا رکھا ہے کہ یہ بہت بہادر ہیں اور یہ ناقابل شکست ہیں۔ ان کو اس بے بسی کے ساتھ اگر مدینے میں داخل کرو گے نا تو یہ اپنی وقت کھو بیٹھیں گے، ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک جو پیدا ہو جائے گی، ایک شرمندگی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ کھول دو۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر نامہ دیکھا کہ جب یہ قافلہ قیدیوں کا قافلہ مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے تو میرے رسول نے کیا عظیم الشان خطبہ عطا کی ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو کہا یہ لوگ جس وقت میدان جنگ میں ہمارے مقابلے پر تھے تو یہ ہمارے دشمن تھے، جب یہ قیدی بن گئے تو جب یہ اندر مدینے میں داخل ہوئے تو ہمارے قیدی تھے، لیکن کہا جب اب یہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے ہیں تو اب یہ ہمارے مہمان بن گئے ہیں، سو ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جیسے مہمان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ پورے عرب میں جب یہ خبر پہنچی تو لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھا کہ کیا کسی جنگ میں حملہ آوروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ غزوہ بدر کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب یہ کہ ایک ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان ایسی تمیز پیدا کر دے کہ رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کو اس میں پھر کسی حوالے سے بھی کوئی کنفیوژن موجود نہ ہو۔ میں جیسے ابتدائی سیگمنٹ میں یہ بات بتا رہا تھا
کہ یہ جو غزوہ بدر ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کو، ظاہری طور پر تو یہ جنگ ہے لیکن اس نے پیغام امن کے طور پر دنیا بھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کی شخصیت اور آپ کے پیغام سے متعارف کروایا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے نا کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں، جو ایران کے اصل میں رہنے والے تھے، وہ مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کے ابتدائی دنوں میں ہی آپ کے دست اکپرست پر ایمان کی دولت سے جو ہے وہ مستفید ہوئے، لیکن آپ کے خالہ زاد بھائی خطبہ حجت الوداع پر آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی 11 ہجری میں لگ بھگ 11 برس بعد۔ تو انہوں نے اپنے اس خالہ زاد بھائی سے پوچھا کہ تم تک اسلام کی نعمت اور اس کی خبر کیسے پہنچی؟ تو ان کے خالہ زاد بھائی جو ایران میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی خبر اس وقت پہنچی جب غزوہ بدر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا کیا ان کفار پر جن کی شہرت میدان کے طور پر، مرد میدان کے طور پر، بہادری کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر مسلمہ تھی۔ پوری دنیا میں یہ خبر بڑی حیران کن طریقے سے پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جو بصرہ اور شام سے تاجر آئے انہوں نے آ کر ہمیں یہ خبر دی کہ اہل مکہ جو اپنی بہادری میں بے مثل اور بے مثال ہیں، وہ حملہ آور ہوئے تھے اپنے شہر سے گئے ہوئے ایک شخص پر اور اس کے مختصر سے گروہ کے اوپر، لیکن نہ جانے کہاں سے اس گروہ کے اندر ایسی ایمانی قوت آئی، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس انداز میں ان کی فرشتوں کی صورت میں جو ہے وہ نصرت اور مدد فرمائی کہ انہوں نے اپنے بالمقابل اپنے سے 3 گنا زیادہ جو کفار تھے ان کو شکست فاش دی۔ اور پھر میں جیسے اسی منظر نامے کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو قیدی ہیں یہ اصل میں اب ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنا ہے جو مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت کیونکہ مکہ سے آنے والے حملہ آوروں میں سے ہر ایک کو کم و بیش جانتے تھے، اس کے مزاج، اس کے پس منظر، اس کے رہن سہن سے واقف تھے، تو اس کے مزاج کے مطابق جو مدینے میں صحابی تھے ان کے حوالے کیا گیا اور پھر کہا کہ ان کی بہترین جو ہے وہ مہمان نوازی کرنی ہے۔ مدینے کے اندر کھجوریں بہت وافر مقدار میں ہوتی تھیں، ارزاں تھیں، بغیر قیمت کے بہت کم قیمت پہ مل جایا کرتی تھیں، جبکہ اس کے بالمقابل گیہوں، شہد اور جو جو وغیرہ ہے یہ بہت قیمتی ہوتا تھا، مشکل سے ملتا تھا اور امیر لوگ کھایا کرتے تھے اور سیلیبریشن پہ کھایا جاتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مدینے کے اندر انصار اور مہاجرین تھے انہوں نے اپنے ان حملہ آور یعنی اپنی دشمن جان جو تھے ان کی ایسی مہمان نوازی فرمائی کہ خود خشک کھجوروں کے اوپر گزارا کیا اور ان کے لیے جو اور ستو اور اس کا جو ہے نا ضیافت کا اہتمام کیا۔ اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مکہ جانے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بہت دلچسپ منظرنامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جان بخشی کا پیغام دیا ہے نا تو ظاہر انہیں کسی انداز میں ایک تنبیہ تو کرنی تھی، ایک نظم قائم کرنا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا تو کئیوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیونکہ یہ حملہ آور ہوئے تھے اور اب ان کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا سلوک کرنا جو ہے ان کو شہ دینے کے مترادف ہو جائے گا، یہ دوبارہ پھر حملہ ان میں سے کئی لوگ حملہ آور ہوں گے تو ان کی جو ہے وہ جان لے لی جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی سزا تجویز کر کے ان کو واپس جانے دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے لیے فدیہ مقرر کر دیا جائے، جو آدمی فدیہ دے سکے فدیہ دے اور یہاں سے اپنی جو ہے نا وہ جان بچوا کے واپس لے جائے۔ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اہل مکہ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے حال سے واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے مالی اسباب اس انداز کے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا سکے وہ ہمارے 10 بچوں کو جو پڑھاتا جائے اس کے لیے امان ہے۔ کیا بات۔ اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہ جو 70 قیدی تھے ان میں سے لگ بھگ 19 کے قریب ایسے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم جو ہے آپ کے بچوں کو پڑھا کے اپنی جان بخشی کرواتے ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ ان کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حسن سلوک فرمایا، آپ نے اپنے اصحاب کو کہا کہ یہ تمہارے بچوں کے استاد ہیں تو اس نسبت سے تمہارے محسن ہیں۔ جس دن سزا ختم ہوئی نا، بچوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، تو حضور نے کہا کیا تم مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک دن کے لیے میری ضیافت جو ہے اسے قبول کرو؟ حضور نے دعوت فرمائی اور جاتے وقت الصبح اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ محسن ہیں، ان کو مدینے کی سرحد پہ چھوڑنا ہے اور چھوڑتے وقت کس حالت میں چھوڑنا ہے کہ ان کو تحفے دے کے یہاں سے بھیجنا ہے۔ 19 میں سے تاریخ بتاتی ہے 11 لوگ مکہ نہیں پہنچے، واپس پلٹ آئے اور انہوں نے کہا ایسا حسن سلوک جو ہے وہ کسی اسٹیٹ مین کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کسی حکمران کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کی شان ہو سکتی ہے جو اس درجے پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ 19 میں سے 11 لوگوں نے صرف اس حسن سلوک کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور وہ مدینہ میں ہی رہ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور محمد شاہ رخ اکرم عارفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور ہمیں اجازت دیجیے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔